Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on Supply Chain Management. In lecture number 28, we'll initiate our discussion on one of the most important concepts related to design and planning with respect to supply chain. We would identify all those important concepts which we have been following unconsciously in our enterprises. I'm talking about the sales and operations planning. Planning supply and demand in a supply chain is a very critical activity. And this critical activity often creates a problem for the organization or the enterprise if there is absence of alignment of strategic goals of the organization with the intermediate and the short-term goals. In other words, if your long-term plans are not aligned with your short-term plans, your organization as well as the entire supply chain would function in a disoriented or a discoordinated manner, and this lack of coordination would eventually lead to failure of a supply chain to fulfill its prime objective, which is to create, sustain, and maintain profitability over a long term or a long time horizon. It has been observed that the enterprise tends to focus on the production plan. They suggest that we should only focus on a cost-effective production plan. Now, this strategy may not work all the time, primarily because of the fact that supply chain is supposed to be the coordination and working of different set of players. We are just not limited to the enterprise alone. Rather, we are also taking into account the suppliers, and we are also talking about the customers. So if the customers' needs are identified, and after the correct identification, they are pursued by not only the enterprise, but also by the suppliers, this would ensure that the surplus so generated out of the supply chain would lead to a supply chain profit. And ideally, this profit should continue for a long period of time. So if somebody in your enterprise, or if your job as a supply chain manager has been to develop a cost-effective production plan, you should make amendments in this regard. You should include your strategic partners in this regard. And you should work to register supply chain surplus in a manner that this cost-effective production plan gets transformed into cost-effective supply chain plan. Now, the idea is that if you have been able to achieve your supply chain surplus, this supply chain surplus or supply chain profit should continue for a long period of time. If this is going to be the main aim of the supply chain partners, there are two ways, or there are two basic strategies with which you can ensure that the supply chain is able to achieve this target. The first being from the supply side. The first strategy is focused on the supply side. The second strategy is more or less focused on the demand side. And if you could recall from your earlier discussions in your economics class, whenever you are dealing with supply and demand, your supply and your demand would always create a point which we call the equilibrium point, where we would tend to identify the profits associated with the market. The same concept is being translated over here. The supply chain or the supply chain organization or the enterprise should always make it a point that it should be able to intervene with the levers of demand as well as supply. My point of request being that whenever you are dealing with supply, you should be able to identify supply with the operation side of the enterprise or the supply chain. And if you are going to talk about demand, you should always relate demand to either the customer, or you should be able to relate to the supply chain of the organization or the enterprise or the entire supply chain. In other words, your demand is a marketing phenomenon and your supply is the operations phenomenon.
that point of contact, or that point where your supply and your demand would create a favorable condition for the supply chain to create profit, sustain it, and maintain it for a long period of time, is actually a test of your responsibility as a supply chain manager or as a supply chain analyst. Often people working in the supply chain area complain that we could not achieve our targets because of either the failure to come up with a proper and appropriate demand forecasting plan, or the non-availability of an aggregate plant which could be considered to create a situation where we would say that we were able to maximize profit, or we were able to create an opportunity within the available constraints for profit maximization or cost minimizations. It has also been seen that when students are working in the domain of operations of the supply chain, they tend to ignore a lot of important concepts which they have already been able to use adequately in other parts of their studies. I'm making a reference to linear programming. Up till now, you have made good use of linear programming techniques, and you have also developed the ability to solve linear programming problems using Microsoft Excel. So the students are actually requested to make judicious use of making a joint combination of decision making. That is, that they should be able to apply both supply and demand decisions whenever they are dealing with a predictable variability in demand. Because aggregate planning would only work if you have a stable demand in place. In case of predictable variability, due to either the seasonal effects or the competitive environment, the organization as well as the enterprise would always compel the senior management to come out with a joint action plan based on both supply and demand strategies. In other words, जब कभी आप सप्लाई चेन मैनेजर के तौर पे काम कर रहे होंगे या कर रहे हैं, तो your responsibility is to ensure to come up with any opportunity that would give you the message, the strength to carry out collaborative planning within the whole of supply chain. In other words, supply chain में जो भी आपकी entities हैं, चाहे वो suppliers हों, चाहे वो आपके organization के different functional areas हों या departments हों, वहाँ पर आपको एक collaborative plan develop करना होगा. और शायद हम अपनी earlier discussions में ये fact establish कर चुके हैं that with the availability of various type of supply chain softwares, the organizations or the enterprises are now having the ability to complete this task of collaborative planning. चाहे वो हम बात किसी और मॉड्यूल में करें या किसी और सब्जेक्ट के थ्रू हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, या हमने डिमांड फोरकास्टिंग के ज़िमन में ये बात की थी कि हम कोलैबोरेटिव प्लानिंग या कोलैबोरेशन टाइप ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस प्लेस इस वजह से करते हैं बिकॉज कोलैबोरेशन वुड एंश्योर दैट यू and your supplier have both the same objective, profit maximization or cost minimization. So whenever you are dealing with sales and operations of a supply chain, you would always be called upon to manage supply to improve synchronization in a supply chain in the face of predictable variability. And at the same time, your task would be to manage demand to improve synchronization in a supply chain in the face of predictable variability. और तीसरी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स और ऑपरेशंस में विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई चेन आइडेंटिफाई की जाएगी, वो आपके लिए सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग के जरिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होगी. अगेन विद द आइडिया दैट you can
identify predictable variability in a supply chain. تو یہی تین آپ کے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں جو آپ لیکچر نمبر 28 میں بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے اور لیکچر نمبر 29 میں بھی. اور ان ماڈیولز کو ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح سے پریزنٹ کریں آپ کے لیے کہ آپ سنکرونائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. So this brings us to another important concept. What is synchronization? Synchronization کے لیے مختلف ٹیکسٹ بکس مختلف نام استعمال کرتی ہیں. You would even come across the logistics ٹیکسٹ بکس جس میں آپ کو یہی ٹاپک کور ہوتے ہوئے نظر آئے گا. آپ کو مارکیٹنگ کی کلاس یا مارکیٹنگ کی ٹیکسٹ بک میں بھی یہی ٹاپک کور ہوتے ہوا ملے گا, لیکن سنکرونائزیشن کی جگہ شاید لفظ آرگنائزیشن کا استعمال ہو رہا ہو یا مینجمنٹ کا ہو رہا ہو یا ہارمونائزیشن کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہو, لیکن انٹینٹ یا مقصد یہی ہے دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ ٹوگیدر آل دی امپورٹنٹ اینٹیز آف دا سپلائی چین. اور یہ ساری کی ساری اینٹیز ایک ہی مقصد کے لیے ایک کوآرڈینیٹڈ مینر میں لانگ ٹرم سسٹینیبل پلان کے ذریعے ایک پروفٹیبلٹی یا سپلائی چین سرپلس کو جنریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ بات ہمیں پہلے بھی پتہ ہے اور اب ہم ذرا اس کو بہتر طریقے سے سیلز اور آپریشنز کے پرسپیکٹو میں دیکھنا پسند کریں گے, کیونکہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہاؤ کین اے فرم respond to predictable variability of demand in the supply chain. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ کے اوپر موسٹ آف دا ٹائم the supply chains of the organization or the enterprise either fail to achieve their set objectives or پوری کی پوری organization یا enterprise, in fact in some of the cases even the suppliers too end up losing the opportunity اور سپلائرز بھی بزنس سے باہر ہو جاتے ہیں. So whenever you are dealing with a situation which is the predictable variation in demand, you should first of all identify that the company's basic goal should not be compromised. اگر آپ کولرز بنا رہے ہیں اور واٹر کولرز آپ کہتے ہیں سیزنل ڈیمانڈ کا پیٹرن فالو کرتے ہیں, یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی ایسا پروڈکٹ جو سیزنل ڈیمانڈ کی کوالٹی کو ڈسپلے کرتا ہے, وہاں پر آپ کی جو پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہے اس میں ایک ویریبلٹی کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں بیسڈ آن یور ہسٹوریکل ڈیٹا, یا اگر آپ کے پاس ہسٹوریکل ڈیٹا نہیں بھی ہے تو آپ اپنے کمپیٹیٹرز کا ڈیٹا بھی دیکھ سکتے ہیں, یا پبلک اویلیبل انفارمیشن کو بھی آپ اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. So, the enterprise should be able to follow a strategy. چاہے وہ سپلائی سائڈ کے ذریعے اس اسٹریٹجی کو فالو کرے, چاہے وہ ڈیمانڈ سائڈ کے ذریعے اس اسٹریٹجی کو فالو کرے. The intent is the same. How can you manage supply using capacity, inventory, subcontracting اور backlogs؟ اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں مارکیٹنگ سائڈ کے اوپر, جس کو ہم نے کچھ دیر پہلے رول اسٹیبلش کر دیا تھا دیٹ یور مارکیٹنگ وڈ آلویز ریفر ٹو ڈیمانڈ اینڈ یور آپریشن وڈ آلویز ریفر ٹو سپلائی. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ جب آپ مارکیٹنگ کی بات کریں گے تو یو وڈ بی پرسوئنگ اے اسٹریٹجی وچ وڈ بی ٹو مینج ڈیمانڈ یوزنگ شارٹ ٹرم پرائز یا شارٹ ٹرم پرائز ڈسکاؤنٹس اینڈ ٹریڈ پروموشنس. اور یہ ممکن ہے کہ کئی آرگنائزیشنز سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں آپریشنس کی سائڈ سے بھی اور مارکیٹنگ کی سائڈ سے بھی اپنی پروفٹیبلٹی کو حاصل کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجیز سائڈ بائی سائڈ فالو کر رہے ہیں. گزارش آپ سے یہ ہے دیٹ وین ایور یو آر گوئنگ ٹو میک یوز آف دیز ٹو ٹولس, میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ دے شوڈ ریزلٹ in the increase in profitability. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو you are probably not using your methodologies, your strategies or your course of action correctly. یا پھر آپ coordination کو lose کر چکے ہیں. کیونکہ اگر آپ کی organization یہ strategies follow کر رہی ہوں گی تو ideally they should be able to achieve
supply chain surplus, or more correctly supply chain profitability. تو یہاں پر کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے شیئر کرنا ضروری ہیں. There are 3 ways in which you can actually achieve this. First one is to meet seasonal demand using manufacturing capacity. آپ نے کہا کہ مجھے اپنی سمر سیزن میں آرگنائزیشن آپ کی واٹر کولرز بنا رہی ہے, مینوفیکچر کر رہی ہے. I should be able to achieve a target of 10,000 water coolers, with the peak season being from the month of April till the end of June. اور جون کے بعد جو مزید آپ کی سیلز ہوں گی وہ کسی اور نوعیت کی ہوں گی. لیکن یہ 3 مہینے ایسے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ وی آر ایکسپیکٹنگ دا سیلز ٹو گو اپ. اس میں آپ اپنی کیپیسٹی کو ایک خاص لیول تک مینٹین کر سکتے ہیں. بٹ اگین دیٹ وڈ بی اے کویسٹ بیسڈ آن دی اویلیبلٹی آف سرٹن ریسورسز. کہیں آپ کے پاس انرجی کی کوئی پرابلم تو نہیں, آپ کے پاس پاور کرٹیلمنٹ تو نہیں, کہیں آپ کے پاس ورک فورس کا کوئی ایشوز تو نہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس جو را مٹیریلس کی اویلیبلٹی ہے وہ ایک کوشچن مارک بن رہا ہے. تو دیز تھنگس ڈو میٹر. Whenever you are dealing with this, the advantage would be that if you can maintain a certain level of capacity, and with this approach آپ کہتے ہیں کہ مجھے انوینٹری کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں جو اپنی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق کیپیسٹی کی آؤٹ پٹ مینٹین کر رہا ہوں, اور اس لیول آف پروڈکشن کے اوپر جو چیز میں نے بنائی اس کو میں نے ڈائریکٹ کسٹمر تک پہنچا دیا. اور یہ ویسے تو بات بہت اچھی لگ رہی ہے, لیکن دیر از اے ڈس ایڈوانٹیج ایسوسیٹڈ ود اٹ, دیٹ جہاں پر آپ کی لیولڈ کیپیسٹی کی آؤٹ پٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, جہاں پر ڈیمانڈ لو ہو جاتی ہے, واٹ ول ہیپن؟ یو وڈ اینڈ اپ میکنگ یوز آف یور کیپیسٹی, اور ان ادر ورڈز یو آر پیئنگ فار یور آؤٹ پٹ, یٹ یو آر ناٹ ریسیونگ اینی ریونیوز, کیونکہ آپ کی جو آؤٹ پٹ تھی اس کی سیلز یا اس کی جو پروکیورمنٹ تھی ٹورڈز دا کسٹمر وہ لو پیریڈز میں کم ہو جائے گی. تو دس از ون ڈس ایڈوانٹیج جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پرابلم آ گئی ہے کہ ہم لوگ تو ایک ایون لیول کے اوپر پروڈکشن آؤٹ پٹ کر رہے تھے یا کیپیسٹی مینٹین کر رہے تھے, بٹ وی ور ان ایبل ٹو فور سی دیٹ کہ ہمارے کسٹمرس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ سکلیکل تھی یا سیزنل تھی, یا وہ ایک خاص پیریڈ آف دا ایئر میں بہت اوپر چلی جاتی ہے اور ایک خاص پیریڈ آف ایئر میں وہ بالکل نیچے آ جاتی ہے. تو اس میں آپ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بے شک فلفل تو ہو گئی, لیکن آپ کی جو کیپیسٹی تھی وہ ایک ایسی ڈس ایڈوانٹیج کا شکار ہوگی جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دیر از اے چینج ان دا ٹیسٹ آف دا کنزیومر. آپ نے واٹر کولرز بنائے ہیں پچھلے سال, اور اس سال آپ کے کمپیٹیٹر نے کوئی نیا ڈیزائن ایسا پیش کر دیا جس کی وجہ سے آپ کے جو کولرز تھے وہ ایک دم سے آبسولیٹ یا ریڈنڈنٹ یا اپنی اٹریکشن یا ایستھیٹک ویلیو جو تھی وہ کسٹمر کی نظر میں گنوا بیٹھے. So this is a disadvantage. So another strategy to meet demand with a predictable variability would be that you build up the inventory during off period. جو ابھی کیپیسٹی ہی سے ریلیٹڈ آپ نے ڈسکشن میں بات دیکھی, بٹ اس میں آپ کی جو فائدے والی بات ہے وہ یہ ہے دیٹ یو شوڈ ہیو اے ویری اسمال فیکٹری, جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ میں فکس کاسٹ کم سے کم رکھتا ہوں اور مجھے یہ سچویشن نہیں فیس کرنی ہوگی, اگر سچویشن فیس بھی کرنی ہوگی تو آئی ایم ولنگ ٹو ڈو دیٹ. لیکن اگر آپ نے کولر بنایا اور اس کو اسٹور کرنے کے لیے آپ کے پاس ویئر ہاؤس یا جو آپ کا اسٹوریج ایریا ہے وہاں پہ سیکورٹی ایشوز ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو پراپرلی سیکیور کروں, تو یو وڈ اینڈ اپ پیئنگ اے ویری ہیوی پرائز فار ہائی انوینٹری کاسٹ. سو دس الٹرنیٹو اگین بیکمز ویری ایکسپینسو. تو یہ 2 اپروچز آپ نے دیکھیں گے. پہلے آپ نے کہا کہ میں کیپیسٹی کی بات کر لیتا ہوں, دوسری دفعہ آپ نے کہا کہ میں اپنی اسٹیبل پروڈکشن کے ذریعے ایک ڈیمانڈ کی جو پریڈکٹیبلٹی اسے مینٹین کرتا ہوں یا اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دا تھرڈ اپروچ از دیٹ یو
enter into a strategic alliance with a retail partner. اور آپ ریٹیل پارٹنر سے یہ کہتے ہیں کہ انسٹیڈ آف وی اسٹورنگ دس پروڈکٹ ایٹ آر اسٹور یا ویئر ہاؤس, یو اسٹور اٹ اور یو ڈسپلے اٹ, آپ کی جو بھی ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پر آپ ہمارے پروڈکٹ کو ڈسپلے کر دیجیے, اینڈ وی آر ولنگ ٹو آفر یو سم ڈسکاؤنٹس ان دس ریگارڈ ایز ویل. تو یہ جو ڈسکاؤنٹ یا پرائس پروموشن والی اسٹریٹجی ہوگی, اب یہ آپ کی مارکیٹنگ کی ڈائمینشن میں جا رہی ہے. آئیڈیلی دس پروموشنل اسٹریٹجی شوڈ بی ایمڈ فار, جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ لو ہو گئی یا اس کی جو رول آؤٹ یا جو اس کی جو سیلز کی ویلیو ہے وہ نیچے جا رہی ہے. سو ود دس اسٹریٹجی یو کین ایکچولی اسپریڈ آؤٹ دا ڈیمانڈ تھرو آؤٹ دی ریسٹ آف دا ایئر. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیک پیریڈس کے ساتھ ساتھ سلو پیریڈس میں بھی یا لو پیریڈس میں بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو ویزیبلٹی ہے پروڈکٹ کی وہ مینٹین رہے. بیکاز مائنڈ یو, وین یو آر ڈیلنگ ود سپلائی چین, the product visibility is a very critical aspect جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اور آپ کے جو ڈسٹریبیوشن یا آپ کے جو چینل کے پلیئرس بھی ہوتے ہیں, they also want to suggest the same کہ اگر ہم آپ کے ساتھ کوئی الائنس یا پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو we would be more than happy if your product's visibility is ensured throughout most of the year, if not all of the year. اس ڈیمانڈ پیٹرن کا جو ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے دیٹ یو کین ایکچولی سیو سم کاسٹ. جب آپ کاسٹ کو سیو کر لیتے ہیں تو واٹ ہیپنس, یو کین ایکچولی انشور دیٹ یو کین میک یوز آف دیٹ اویلیبل فنڈس فار سم ادر پرپز. اور عام طور پہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ آرگنائزیشنس دوسرے پروڈکٹ کو بھی اس ٹائم پیریڈ میں یا اس کاسٹ کی سیونگس کے ذریعے دوسرے پروڈکٹ کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے دیٹ موسٹ آف دا آرگنائزیشنز ٹینڈ ٹو ہیو ڈفرنٹ سیٹ آف اسٹریٹجیز فار ڈفرنٹ پروڈکٹس. لیکن چاہے آپ کی مارکیٹنگ کی ٹیم ہو, چاہے آپ کی آپریشنس کی ٹیم ہو, ان لوگوں کو ایک یونیفارم اسٹریٹجی کو ایوالو کر کے فالو کر کے اپنی انٹرپرائز کو ایز ویل ایز دا انٹائر سپلائی چین کو فائدہ پہنچانا ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے دیٹ موسٹ آف دی آرگنائزیشنز وین ایور دے آر ڈیلنگ ود predictable variability, they tend to identify this problem or this phenomenon with their strategic partners as well. چاہے وہ ریٹیلرز ہوں, چاہے وہ سپلائرز ہوں. ریٹیلرز ہوں گے تو ایک طرح سے کسٹمرز بن گئے, سپلائرز ہوئے تو وہ آپ کی سپلائی چین کی اپ اسٹریم میں ہو گئے. اور آپ نے کہا دیٹ وی نیڈ ٹو مینج دس ویریشن ان ڈیمانڈ, آئدر چاہے ہم سپلائی سائڈ سے کریں یا آپریشن سائڈ پہ کریں, بٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ دی امپورٹینس آف بوتھ یور سپلائرز اینڈ دا ریٹیلرس. اگر آپ نے اس کے برعکس اس کو انڈیپینڈنٹلی پرسو کرنے کی کوشش کی تو واٹ ول ہیپن, not only the coordination or the supply chains information sharing or the same goal sharing would be compromised, rather you would end up creating an environment of distrust which would lead to decrease in profits, and with the passage of time the entire supply chain of your enterprise would lose out to the supply chain of your competitor. Mind you, we have already established this fact that we now do not pursue a static comparison between one enterprise with this comparison of the another enterprise. Rather, we compare or we carry out a comparison between the supply chain of one enterprise with the supply chain of another enterprise. So, whenever you are going to come up with a situation where your supply chain is failing in the operations side, you can either examine your operations or you can examine your marketing. Marketing would be able to correct the problem in the short run by offering either promotional discounts or discounts for that matter. لیکن آپریشن سائڈ پہ آپ کو اپنی پروڈکشن پلان کو بہتر طریقے سے
مائکروسکوپ کے نیچے آبزرو کرنا پڑے گا کہ ویئر آر دی لمیٹیشن, ویئر آر دی کانسٹرینٹس اینڈ ویئر آر دی گیپس جس کی وجہ سے ہم اپنی پریڈکٹیبل ویریبلٹی ان ڈیمانڈ کو فلفل نہیں کر پا رہے. This brings us to another important point in our discussion. Again, a question which is often asked by the senior management, اپنے supply chain manager سے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ how would you come up with approaches that would ensure that you can manage capacity to meet predictable variability of demand. Now this again would mean what? کہ آپ نے capacity کو focus کرنا ہے یا آپریشن سائٹ کو فوکس کرنا ہے, لیکن اس کے لیے کچھ اسٹریٹجیز ایسی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسٹ آف دا آرگنائزیشنز آر فالوئنگ دیم فار دا لاسٹ سو مینی ایئرس وداؤٹ اپلائنگ دا سیم کانسیپٹس ٹو دیئر سپلائی چین. یعنی انٹرپرائز کی حد تک تو وہ اسے فالو کر لیتے ہیں, بٹ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو فالو اٹ فار دا انٹائر سپلائی چین. The 5 strategies used in this regard are time flexibility from workforce. Number 2, use of seasonal workforce. Number 3, use of subcontracting. Number 4, use of dual facilities. اور dual facilities میں ہمیشہ آپ کے ذہن میں dedicated اور flexible capacities والی facilities آ جانی چاہیے. And the 5th one is designing product flexibility into the production processes. اب ہم ان ساری اسٹریٹجیز کو ون بائی ون ٹیک اپ کر لیتے ہیں سو دیٹ وی آر ایبل ٹو کم اپ ود اے ڈسکشن دیٹ وڈ بی مور میننگ فل. جب کبھی آپ کیپیسٹی کی ڈومین میں اپنی پریڈکٹیبل ویریبلٹی ان ڈیمانڈ کو اٹینڈ کریں گے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو میک یوز آف آل دیز اسٹریٹجیز. ہو سکتا ہے آپ ایک اسٹریٹجی کے اوپر فوکس کریں, ہو سکتا ہے آپ کمبینیشن آف ڈفرنٹ اسٹریٹجیز کے اوپر فوکس کریں, بٹ دا آئیڈیا از اگین دا سیم, to ensure that the profitability of the supply chain is not compromised. تو اگر آپ سب سے پہلی اسٹریٹجی کو دیکھیں تو that is related to time flexibility from the workforce. In this approach, you actually identify that your enterprise or the manufacturing unit جہاں پر چاہے ایئر کنڈیشنرز مینوفیکچر ہو رہے ہوں, ریفریجریٹرز بن رہے ہوں, ایئر کنڈیشنرز بن رہے ہوں, یا آٹو موبائلس کی سائٹ پہ آپ کارز جو ہیں وہ مینوفیکچر کر رہے ہوں, یو وڈ ہیو اے سرٹن نمبر آف ورکرز ورکنگ فار یور انٹرپرائز. واٹ یو کین ڈو از یو کین آئیڈینٹیفائی دا نمبر آف ورکنگ آورس. آپ نے کہا کہ 24 گھنٹے میں ہم 8 گھنٹے کی 3 شفٹیں چلانے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں یا ایبلٹی رکھتے ہیں, اور اس کے مطابق آپ اپنی پروڈکشن پلان کو, جو کہ ایکچولی آپ کا سپلائی چین کا پلان ہوگا, اسے مینٹین کرنا چاہتے ہیں. Having said that, you are now in a position to come up with the idea that کتنے عرصے یا کتنے ٹائم آف دا ڈے یا 24 آورس میں سے کتنے گھنٹے ہم اپنی انٹرپرائز کی مشین کو آئیڈل رکھیں گے اور کتنے ٹائم ہم اس کو انگیج کریں گے. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آرگنائزیشنس کے پاس ریسورسز کی کوئی لمٹ یا ریسورسز کی لمٹ سے زیادہ انرجی کی کوئی کرائسس نہیں ہے تو دے کین ایکچولی کیری آؤٹ دیئر پروڈکشن پلان اور دیئر سپلائی چین پلان موسٹ افیکٹولی. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ لینئر پروگرامنگ ٹیکنیکس کے ذریعے اپنے کانسٹرینٹس آئیڈینٹیفائی کر کے کاسٹ منیمائزیشن اور پروفٹ میکسیمائزیشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. سو ان موسٹ آف دی سرکمسٹانسز یور مینوفیکچرنگ یونٹس دے وڈ ناٹ بی ورکنگ تھرو آؤٹ دا کلاک. 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے وہ اپنی مشینز کو انگیج نہیں کر سکتے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنے گھنٹے کے لیے اپنے مینوفیکچرنگ یونٹ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں یا آپریشنل رکھنا چاہتے ہیں. سو اگر آپ نے کہا کہ ہم 3 کی 3 شفٹیں استعمال نہیں کر سکتے تو یو کین ایکچولی سجیسٹ کہ اوکے وی آر گوئنگ ٹو ورک 2 شفٹس. ان دا 3rd shift we'll either have some maintenance or we'll just let the plant sit idle. If the plant can sit idle, that is کہ آپ نے کہا کہ میں نے پلانٹ کی جو مشینز ہیں ان کو استعمال نہیں کیا, پلانٹ جو ہے وہ اپنی جو پروڈکشن ٹارگیٹس تھے وہ 2 شفٹس کے ذریعے ہی
اپنی ریکوائرمنٹ فلفل کر دیتا ہے تو وی آر کمفرٹیبل ود دس آئیڈیا, اور ہم اپنی جو پیک ڈیمانڈ یا جو بھی ہماری ڈیمانڈ ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. بٹ مائنڈ یو, سنس آٹوموبیلس آر سم واٹ ناٹ ہیونگ دیٹ پریڈکٹیبل ویریبلٹی, کیونکہ عام طور پہ جو آٹوموبیلز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اپنی ایگریسو مارکیٹ ریسرچ کے ذریعے اپنی ویریشن ان ڈیمانڈ کو کافی حد تک کلوز آؤٹ کر دیتے ہیں. بٹ فار دا سیک آف آر ڈسکشن وی آر اوپن ٹو آٹوموبیلز ایز ویل ایز ایئر کنڈیشنرز, ہیٹرز اور وٹ ایور مینوفیکچرنگ جو ہماری کیپیبلٹی یا ایبلٹی ہمیں اجازت دے رہی ہے. سو اف دا ڈیمانڈ فلیکچویٹس بائی day of the week or week of the month, you can actually make sure that your workforce is available to work in that idle shift. کیونکہ آپ نے کہا کہ میں نے 2 شفٹوں کے ذریعے کام کرنا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے 2 شفٹس کے ذریعے اپنے پروڈکشن ٹارگیٹس اچیو کر لیے. بٹ اف دیر از این ایڈیشنل ڈیمانڈ, you would be required to have the additional workforce work in the 3rd shift. اور وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیپیسٹی تو پہلے جو 3 شفٹیں آپ چلا سکتے ہیں یا انسٹالڈ کیپیسٹی تو آپ کو اس چیز کی اجازت دے دیتی, لیکن آپ کی ڈیمانڈ جو تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی دیٹ یو ور ایکچولی اوائڈنگ دی آپریشن آف دا 3rd شفٹ. اب وہ 3rd شفٹ کی آپریشن اب آپ کے لیے ضروری پڑ گئی یا ضروری بن گئی, تو یو وڈ آسک فار دا ورک فورس ٹو ورک. اب وہ ورک فورس چاہے آپ کی اپنی ہو, چاہے کوئی 3rd پارٹی کے ذریعے, کسی کانٹریکٹر کے ذریعے آپ اس کو انگیج کر لیجیے. تو یہ جو انگیجمنٹ ہوگی یہ پارٹ ٹائم ورکرز کی ہوگی یا پارٹ ٹائم ورک فورس کی ہوگی, اینڈ دس وڈ اونلی بی ٹو میٹ دا پیک ڈیمانڈ. یہ ایک اسٹریٹجی آپ عموماً اپنے سامنے بہت زیادہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہوں گے, اسپیشلی اف یو آر ان دا پروسیس انڈسٹری اور اف یو آر ان دی انڈسٹری ریلیٹڈ ٹو فوڈ, جہاں پر ایک دم سے اسلامک منتھ آف رمضان کے آنے سے پہلے اپنے پروڈکشن ٹارگیٹس جو ہوتے ہیں وہ پیک ڈیمانڈ کی صورت میں واضح ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ ہم لونر کیلنڈر فالو کرتے ہیں, اس وجہ سے یو کین ایکچولی آئیڈینٹیفائی دا انکریز ان ڈیمانڈ وے ہیڈ آف ٹائم. تو سیکنڈ اسٹریٹجی ان دس ریگارڈ کہ اب آپ کیپیسٹی ہی کو فوکس کر رہے ہیں would be the use of seasonal workforce. Now what is seasonal workforce? As the name indicates and suggests, ایسی ورک فورس جسے آپ ایک خاص پرٹیکولر سیزن کے وقت انگیج کریں گے اور اس سیزن کے اختتام پہ یا اس سیزن کے اختتام ہونے سے پہلے اسے ڈس انگیج کر دیں گے یا اسے ریلیف دیتے ہوئے ریلیز کر دیں گے. This strategy or this approach may be possible in a country like Pakistan, but in a country like Japan, you may not be allowed or you may not be able to do so. کیونکہ پاکستان میں ہیومن ریسورس کی بہت زیادہ ابینڈنس ہے, اسکلڈ ورک فورس کی بھی اویلیبلٹی کافی حد تک بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو اے لاٹ آف ادر کنٹریز. وی کین ایکچولی میک گڈ یوز آف دس اپرچونٹی اینڈ اسٹریٹجی تاکہ ہماری جو سپلائی چین کی پروفٹیبلٹی ہے وہ متاثر نہ ہو, اسپیشلی ان دا پیک پیریڈ جہاں پر ہمارے پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹ یا ڈیمانڈ ایک دم سے انکریز کا انڈیکیشن دے رہی ہوتی ہے. وہاں پر یو کین میک یوز آف دی سیزنل ورک فورس. عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کی پوری انڈسٹری میں آپ اور آپ کے کمپیٹیٹرز دونوں مارکیٹ شیئر کو انجوائے کر رہے ہیں, تو دیر از اے پاسبلٹی دیٹ دا سیم سیزنل ورک فورس دیٹ از بینگ امپلائڈ بائی یو از بینگ ساٹ آفٹر بائی یور کمپیٹیٹر ایز ویل. وہاں پر پرابلم آ جاتی ہے. وہاں پر پھر عام طور پہ آپ سیزنل ورک فورس کو بھی کسی کانٹریکچوئل ایگریمنٹ کے تحت پابند کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ان پرٹیکولر ڈیز میں کام کریں. The third strategy is incidentally the extension of the first two. That is use of subcontracting. In subcontracting approach or strategy, you would or your enterprise would engage a subcontractor during peak production requirement
اب وہ کہے گا کہ ہم اپنی جو انٹرپرائز کی ورک فورس ہے اس کو اپنی ایک خاص اسٹیبل کیپیسٹی، ایک خاص اسٹیبل آؤٹ پٹ کے مطابق ہم مینٹین کر لیں گے، اینڈ دی ایڈیشنل ڈیمانڈ ریکوائرمنٹ وڈ بی فلفلڈ ود دا ایڈ آف دا سب کانٹریکٹنگ ورک فورس. اب یہ سب کانٹریکٹڈ ورک فورس جو ہوگی اس میں زیادہ تر صرف پیک پیریڈس کو ہینڈل کرنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن جیسے میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، دیر آر ڈسرپشنس، دیر از لیک آف کوآرڈینیشن، دیر از فورس شٹ ڈاؤنس، دیر آر ٹرن اراؤنڈس یا ایسی مینٹیننس ایکٹیویٹیز بہت زیادہ امپورٹنس اور کرٹیکل نیچر کی ایک دم سے آ جاتی ہیں کہ جس کے لیے آپ کو اپنی ورک فورس کو اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی کے لیے مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور آپ کی جو روٹین یا جو آپ کی آپریشنل ریکوائرمنٹس ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے سب کانٹریکٹرز کی ورک فورس کو انگیج کرنا پڑتا ہے. تو یہاں بات یہ ذہن میں رکھ لیجیے دیٹ وین ایور یو آر گوئنگ ٹو امپلائی دس اسٹریٹجی، یور فیسلٹی شوڈ آئدر بی فلیکسیبل or at least they should have a minimum amount of dedicated capacity, and over and above that they are either able to maintain that flexibility یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی فیسلٹی کے جو کاسٹ کے اسٹرکچر ہیں وہ لو کاسٹ کی طرف جا رہے ہوں، تو پھر تو آپ اس اسٹریٹجی کو استعمال کر سکتے ہیں. if they are already having the problem کہ آپ کاسٹ اسٹرکچر کی سائٹ کے اوپر اسٹرگل کر رہے ہیں اور جو انٹرپرائز از فیسنگ انکریز ان کاسٹ، وہاں پہ شاید یہ اسٹریٹجی اتنی اچھی یا افیکٹو نہ سمجھی جائے. اور شاید آپ سے کسی خاص موقع پہ یہ رول بھی اسٹیبلش کیا گیا تھا دیٹ دیر آر سرٹن ریگولیٹری کمپلائنس، جس کی ریکوائرمنٹ کی ضرورت یہ ہے دیٹ یو شوڈ ہائر اے نیو امپلائی اف آفٹر certain period of working hours you are still persisting with a subcontractor's workforce, there is an indication that your organization or your enterprise is undermanned. اور وہاں پر لوگوں کی یا ورکرز کی تعداد کم ہے. تو یہ اسٹریٹجی کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو اپنی سینئر مینجمنٹ کو کانفیڈنس میں لینا ہوگا، اور کوشش یہی کرنی چاہیے دیٹ وین ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈیل ود دس کہ آپ نے اپنے سب کانٹریکٹر کی ورک فورس کو اپنے ساتھ انگیج کرنا ہے، تو یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا کانسٹرینٹس، چاہے وہ لیگل سائڈ پہ ہوں، چاہے وہ آپریشنل سائڈ پہ ہوں، یا ایون سپلائی چین سائڈ کے اوپر ہوں. یہاں یہ بات بھی ذہن میں آپ کو بٹھانا ضروری ہے دیٹ جب آپ فلیکسیبل سب کانٹریکٹر کیپیسٹی کی بات کر رہے ہوں گے تو یو وڈ بی ڈیلنگ ود والیوم ایز ویل ایز فلیکسیبل ورائٹی یا ورائٹی فلیکسیبلٹی. اس میں ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود والیوم یو آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ فلکچویٹنگ ڈیمانڈ فرام اے مینوفیکچرر، ایسی ڈیمانڈ جو مینوفیکچرر کی وجہ سے یا ان اٹینڈڈ رہ جاتی ہے یا اوور کیپیسٹی کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے، تو اس کو تو آپ والیوم کی کیٹیگری میں لے جائیں گے. بٹ وین یو آر ڈیلنگ ود ورائٹی فلیکسیبلٹی یو وڈ بی ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ دی ڈیمانڈ فرام سیورل مینوفیکچررس. اگر آپ پہلے صرف ایک مینوفیکچرر کی بات کر رہے تھے تو آپ کے لیے جو ورائٹی فلیکسیبلٹی ہے اس میں نمبر آف جو مینوفیکچررز ہیں وہ انکریز کر جاتے ہیں. تو یہ تو خیر سب کانٹریکٹرز ورک فورس کی اسٹریٹجی کی بات تھی. اب ہم بات کریں گے یوز آف ڈیول فیسلٹیز. ڈیول فیسلٹیز کا ذکر آپ پہلے بھی کرتے چلے آئے ہیں. یو آر آلریڈی کمفرٹیبل ود دا آئیڈیا دیٹ موسٹ آف دی انٹرپرائزز in order to ensure that they are able to fulfill the supply chain requirements would persist or pursue a strategy where they can actually suggest that we can have a minimum amount of dedicated capacity. Beyond that, we should be flexible enough to fulfill the requirement of the market. اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہی کا ایگزامپل آپ کی خدمت میں پیش کریں. Rather, we can also take into account
دی ویئر ہاؤس اور دا اسٹوریج ایریا. اگر آپ کو یاد ہو ایک ماڈیول میں آپ نے کوشش کی تھی کہ آپ فائنینشلی وائبلٹی کو دیکھیں کہ ویدر یو شوڈ گو فار اے لانگ ٹرم لیز یا آن دا اسپاٹ آپ کوئی ویئر ہاؤس کی اسپیس کو انگیج کر سکیں فار اسٹوریج پرپسز. اور آپ نے یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ کیپیسٹی کے لیے بات کریں گے تو اس کے لیے کچھ اور فیکٹرز ہوتے ہیں, اور تھوڑی سی اگر آپ فلیکسیبلٹی کی بات کریں گے تو وہاں پہ ریکوائرمنٹس کچھ اور نوعیت کی ہوتی ہیں. دا سیم کانسیپٹ از آف کورس بینگ employed in the manufacturing side as well. Dedicated facilities produce a relatively stable output of products. اور اس میں جو دو بائنڈنگ فیکٹرز ہیں وہ کاسٹ بھی ہیں اور ٹائم بھی ہے. اس کے برعکس فلیکسیبل کیپیسٹیز پروڈیوس اے ویریبل اور یو کین سے دیٹ وائڈلی ویئرنگ والیوم. اگین اس میں مختلف پروڈکٹس کی اگر آپ کی مینوفیکچرنگ کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے تو موسٹ آف دا آرگنائزیشنز وڈ لو ٹو ہیو اے فلیکسیبل فیسلٹی جہاں پہ وہ ایک خاص پیریڈ آف ٹائم پہ ایک پروڈکٹ کو مینوفیکچر کریں اور ایک خاص پیریڈ آف ٹائم پہ کسی اور پروڈکٹ کو مینوفیکچر کریں. لائک آپ کی آرگنائزیشن یا انٹرپرائز ایئر کنڈیشنرز بھی بناتی ہے اور آپ ہی کی آرگنائزیشن ہیٹرز بھی بناتی ہے. So they would plan their production in a way and their supply chain, of course, in a manner that their product, their air conditioner, is either available to the customer through the retailer at the beginning of the particular season جس کے اوپر اس پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹ ہوگی, اور اس دوران اس کی مینوفیکچرنگ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ either improved R&D کے تھرو وہ نیا پروڈکٹ آپ کے کمپیٹیٹر سے پہلے آپ کی خدمت میں آپ کو پیش کر سکے. بٹ اگین اف دا فیسلٹی از ناٹ آف ڈیول نیچر, یعنی وہ ڈیڈیکیٹڈ اور فلیکسیبل کیپیسٹی دونوں کی کیریکٹرسٹکس ڈسپلے نہیں کر رہی تو یو وڈ بی آئدر ہیونگ اے ڈیڈیکیٹڈ ون اور اے فلیکسیبل. لیکن عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے دیٹ ایون ان دی آرگنائزیشنز ویئر دی کانسیپٹ آف ڈیڈیکیٹڈ کیپیسٹی واز considered to be one of the prime objectives, وہاں پر بھی چینج آف ہارٹ آ گیا, وہاں پر بھی اسٹریٹجی کو چینج کیا جا رہا ہے. آپ کے کئی آٹو موبائل مینوفیکچررز پاکستان میں ہی جب انیشلی آئے تھے تو دے ہیڈ اے ویری ریجڈ اور ڈیڈیکیٹڈ پلانٹ آؤٹ لے, اور وہ پلانٹ کی جو کنسٹرکشن تھی اس کو ایک خاص آپ کہہ سکتے ہیں کنسٹرکشن کے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ایک خاص پروڈکٹ کے لیے انہوں نے ڈیزائن کی. بعد میں دے میڈ سم چینجز اینڈ ناؤ دے آر کیپبل آف مینوفیکچرنگ ڈفرنٹ آٹوموبائل ماڈلس. ظاہری بات ہے سیٹنگ ٹائم اس میں تھوڑا بہت چینج ہوگا جس کی وجہ سے آپ اس کو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں, پلس تھوڑے سے کاسٹ فلیکسیبل فیسلٹیز میں زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈیڈیکیٹڈ کیپیسٹی. بٹ آپ اوور آل رن دیکھیں تو دا ڈیول فیسلٹی اور دی فلیکسیبل فیسلٹی وڈ بی کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ کیپیسٹی کے مقابلے میں ڈفرینٹ ویریشنز آف پروڈکٹ کو بھی ہینڈل کر لے گے, اور زیادہ آپ کی جو ویئرنگ ڈیمانڈ ہے یا جو آپ کی پریڈکٹیبل ڈیمانڈ ہے یا پریڈکٹیبل ڈیمانڈ ویریشن ہے اس کو بھی مینٹین کر لے گی. دا ففتھ ون از designing product flexibility into the production processes. اب آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں نے ایک اسٹریٹجی رکھی تھی کہ میں ڈیڈیکیٹڈ کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ فلیکسیبل کیپیسٹی کو بھی پرسو کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ڈیول فیسلٹی بنا لی. سو جب آپ ڈیول فیسلٹی کی بات کریں گے تو نیچرل ایکسٹینشن ہمیشہ پروڈکٹ ویریشن ہی کی آئے گی. ادھر آپ پروڈکشن لائنز کو ایسے ڈیزائن کرتے ہیں that you can either change the number of workers or change the number of automated machines to change the production rate, to change the type of the production, to or the product جو آپ اپنے کسٹمر تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر بھی ویریشن لے کے آ سکتے ہیں. بیشک آؤٹ لک یا ایگریگیٹ لیول پہ وہی پروڈکٹ ہوگا. اگر آپ 1200 یا 1500 cc کہ آٹو موبائل مینوفیکچر کر رہے ہیں تو
بیسک یا ایگریگیٹ لیول کے اوپر آپ کی جو آٹو موبائل ہے وہ وہی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرے گی, لیکن جو ویریشن آئے گی, جو انوویشن ہے, وہ آپ چینج کر سکتے ہیں اس قسم کی اسٹریٹجی کے ذریعے. ان ادر ورڈس, آپ کو یاد ہوگا آپ نے جب سپلائی چین کی بیسک ماڈل ڈسکس کی تھی اینڈ یو کیم آؤٹ ود دا ایگزامپل آف ڈیل کمپیوٹرس, تو ڈیل کمپیوٹرس نے بھی اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ انہی پوائنٹس کے اوپر ایوالو کی, اور اب وہ کافی حد تک ایک انڈسٹریل اسٹینڈرڈ بھی بن گیا جیسے باقی آرگنائزیشنز بینچ مارک کر کے اپنے پرائم آبجیکٹیوز کو میٹ کرتے ہیں. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود designing product flexibility into your production processes, you should maintain the idea that as long as variation of demand across different product lines is complementary. Complementary سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ Complementary سے مراد لی جاتی ہے کہ when the demand for one product goes up, the demand of the other product tends to go down. So the capacity on each line can be varied by moving the workforce from one line to the other. اس میں صرف ایک آپ کے لیے پوائنٹ آف انٹرسٹ اور کاشن ہے, وہ یہ ہے that your workforce, it should be trained upon for the assembly of both the two types of the products. اگر آپ ایک طرف ایئر کنڈیشننگ کی ٹیم کو لے کے بیٹھے ہیں اور ایک طرف آپ ہیٹرز کی مینوفیکچرنگ ٹیم کو سائڈ بائی سائڈ چلا رہے ہیں, تو if they are not cross trained on both the lines of the products, ہو سکتا ہے کہ آپ یہ پھر اسٹریٹجی کو پراپر طریقے سے نہ فالو کر سکیں, نہ اپنی انٹرپرائز کو اس کا کوئی فائدہ پہنچا سکیں. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود رسپونڈنگ ٹو پریڈکٹیبل ویریبلٹی ان اے سپلائی چین, آپ آپریشن سائڈ کے ذریعے بھی اور مارکیٹنگ کے سائڈ کے ذریعے بھی اس کو اچیو کر سکتے ہیں. موسٹ آف دی آرگنائزیشنز اور انٹرپرائزز ٹین ٹو فالو دیئر بیسک ریکوائرمنٹ کہ جہاں پر ان کی کور کمپیٹنس زیادہ ہوگی وہ اس اسٹریٹجی کو فالو کریں گے. ان دا ورڈس, اگر آپ نے اپنی کور کمپیٹنس مینوفیکچرنگ کی آؤٹ سورس کر دی ہے تو آپ یقیناً پھر آؤٹ سورس پارٹنر یا کلائنٹ کے ذریعے یا اس آؤٹ سورس فرم کے ذریعے اپنے آپریشنس کو مینیج اور مینٹین کر رہے ہوں گے. اس پاسبلٹی میں یا اس کیس میں آپ کے لیے ضروری ہے دیٹ یور مارکیٹنگ اسٹرینتھ شوڈ پرووائڈ دی نیسری اسٹرینتھ ٹو دا ویکڈ یا ویکنڈ ایلیمنٹ آف آؤٹ سورسنگ آف آپریشنس. عام طور پہ دیکھا یہی گیا ہے دیٹ موسٹ آف دی سپلائی چین آرگنائزیشنز آف ٹوڈے they tend to have a very very focused approach in this regard. آپ کے سامنے سسکو کا ایگزامپل آ جاتا ہے. سسکو اپنے نیٹ ورکس کے لیے جو بھی کمپوننٹس خود بنایا کرتی تھی کسی زمانے میں, they have now made use of certain clients اور customers اور آؤٹ سورسنگ فرمس جن کے ذریعے وہ ان تمام کے تمام کمپوننٹس کو مینوفیکچر کر رہی ہے. اور یہاں پر کوالٹی اور یہاں پر جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے ود رسپیکٹ ٹو دی لائف آف دا پروڈکٹ, اس کو وہ زیادہ اسٹرنجنٹ طریقے سے چیک بھی کر لیتے. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود پریڈکٹیبل ویریبلٹی ان ڈیمانڈ, آپ کو یہ بات ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی ہوگی دیٹ دا بیسک انٹینٹ آف دا سپلائی چین وڈ بی کہ ہم نے اپنے کمپیٹیٹرز کی سپلائی چین کے مقابلے میں کسٹمرز کی جو نیڈ ہے اس کو ایک کاسٹ افیکٹو مینر میں, ٹائملی مینر میں, ود اے پازیٹیو رسپانس ٹائم, کوآرڈینیٹڈ مینر میں جلد از جلد فلفل کرنے ہیں. چاہے اس کے لیے آپ کیپیسٹی, انوینٹری, سب کانٹریکٹنگ یا بیک لاگس کا استعمال کریں جس کو آپ ہمیشہ آپریشنز, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ایکچولی مینیجنگ دی سپلائی آف دا سپلائی چین, یا دوسرا طریقہ وہی ہے جو آپ نے کچھ دیر پہلے اپنے ماڈیول میں ڈسکس کیا, دیٹ یو کین مینیج ڈیمانڈ یوزنگ شارٹ ٹائم, پرائز ڈسکاؤنٹس ہو جائیں یا ٹریڈ پروموشنز ہو جائیں, بٹ دین یو وڈ بی میکنگ یوز آف دی کانسیپٹ آف مارکیٹنگ. بٹ موسٹ آف دی ٹائم
The enterprises who follow these two types of strategies complain کہ ہم لوگ اپنی اسٹریٹجی کو آن پیپر تو بہت بہتر پاتے ہیں, لیکن جب ہم پیپر سے ایکچوئل امپلیمنٹیشن کی طرف آتے ہیں تو وی ٹینڈ ٹو فیل کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں کسی خاص جگہ پہ آ کے اپنی ریکوائرڈ پرفارمنس سے پیچھے ہٹ گئے. اب وہ ریزن وہی ہے دیٹ if your gap analysis was incorrect, if your constraints اور یا اپنے اگر لینئر پروگرامنگ کی ٹیکنیکس استعمال کرتے ہوئے اپنے جو آبجیکٹو فنکشن تھا وہی غلط آئیڈینٹیفائی کیا ہوا, یا موسٹ امپورٹنٹلی جس کی وجہ کسی اور کی غلطی نہیں, انٹرپرائز کی اور سب سے زیادہ سپلائی چین مینیجر کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, دیٹ دا کامن گول that was to be for the supplier, for the enterprise, for the distributor یا retailer, وہ compromise ہو گیا. وہ compromise کیا ہوا, that the enterprise started talking about that this is our production plan and we are not worried about the supply chain production plan, یا supply chain plan کو نظر انداز کر دیا گیا. تو یہ چیزیں کسی بھی طور پہ کسی بھی environment میں fulfill نہیں کرتی ہیں ان strategies کو جو آپ نے آن پیپر تو بنا لی, لیکن جب امپلیمنٹیشن کی باری آئی تو آپ فیلئر کی طرف چلے گئے. چاہے اس میں آپ بیک لاگس کی بات کریں, چاہے اس میں آپ کانٹریکچوئل ورک فورس کی بات کریں, چاہے آپ ڈیڈیکیٹڈ کیپیسٹی کی بات کریں, چاہے آپ اس میں فلیکسیبل کیپیسٹی کی بات کریں, آپ کے لیے جو کیپیسٹی کی مینجمنٹ ہے وہ جتنی کریٹیکل ہے اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ آف انوینٹری بھی اتنی کریٹیکل ہے. اور مائنڈ یو, when you are dealing with your management of inventory, you are more or less focused on the idea of common parts. Common parts کی inventory کو آپ maintain کریں so that you are able to build an inventory of high demand or predictable demand products aggregate level کے اوپر. یہ وہی باتیں جو آپ پہلے سے ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں. In our next lecture, we would make sure that we are able to complete the important discussion we have initiated today. Thank you very much for your time, and hopefully you must have learned something new today, and you would have learned the art and science of making good and optimal use of strategies with respect to both supply and demand. Thank you very much. Khuda Hafiz.